आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोलें पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब 55 ज़बूर 55 और उसकी वर्स 22 आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे जिगो रूए ज़मीन पर निजात याफ्ता लोग या गैर निजात याफ्ता लोग, पूरी दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो बोझ से मबर्रा हो। नस्ल आदम होने के नाते से हम तरह तरह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। आगे चलकर हम बहुत सारी बोझ की जो इकसाम है उन पर भी गौर करेंगे। जब तरह तरह के बोझ, तरह तरह की दुख, मुसीबतें, परेशानियां हमारे ऊपर आ जाएं तो अक्सर जो लोग हैं उनको मैनेज करना नहीं आता है कि वो क्या करें, और वो क्या करना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन, शिकायत, खुदा के साथ बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और इर्द गिर्द लोगों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह मैनेज करते हैं लोग और उससे हमारी अपनी ज़िंदगी भी अजीरन हो जाती है और हमारे आस पड़ोस के लोगों की भी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। उस हमारे रवैये के साथ, खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम खुदा की कुदरत पर शक करने लगते हैं, हम खुदा की मोहब्बत पर शक करने लगते हैं और खुदा को ऐसे देखते हैं जैसे बस वो तमाशाई है, कुछ कर नहीं सकता है। तो ये सारी सोच जो हमारे अंदर आती है ये हमें बगावत पर आमादा कर देती है और ये शैतानी सोच है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जब आप तरह तरह के बोझ के नीचे हों तो क्या करें, खुदा का कलाम क्या कहता है। मैं भी आपने तरह तरह से मुफक्करों से सुना हो, इस तरह बोझ को ऐसे करें, ऐसे करें। आपने माहिर नफ्सियात के पास गए हो और माहिर नफ्सियात ने आपको बताया हो कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, और मैं इसकी मुखालफत नहीं करता। डॉक्टर कोई भी जो आपको बदनी तौर पर आपकी कोई बीमारी फील करते हैं और डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, सही डॉक्टर हो तो आप उसकी बात को माने। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि इसका परमानेंट हल ये नहीं है। परमानेंट हल ये है कि जिस खालिक ने आपको खलक किया है, आप का बोझ उठाने के लिए वो तैयार है, तो आप क्या करें कि आप बोझ को उस पर क्या करें, डाल दें। ये मैं थोड़ा सी तवज्जो आपको दिलाऊंगा, लिखा है बोझ डाल दे। तो इसमें हमारी जो पर्सनल जो एफर्ट्स है, हमारी जो एक्शन और कोशिश जो है वो इसमें शामिल है, अमल और कोशिश शामिल है। हम इस पर भी तवज्जो करेंगे। फिर तरीका क्या है इस पर गौर करेंगे और फिर हम खुदा के वादे पर भी गौर करेंगे। वादा क्या है कि वो सादक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। आप पंजाबी में ये ज़बूर गाते हैं, अपना भार यहोवा ते सुट आपे हो संभाले, सच्चे नूं हमेशा तीकर कदी न तिलकन दे। तो आए आज हम खुदा के कलाम में से आयत में से देखते हैं मेरे और आपके लिए क्या सच्चाई है, क्या सबक है। पहली बात कि जो बर्डन है, जो बोझ है, ये दुनिया में कोई शख्स मुझ समेत भी मुबर्रा नहीं है। मुझ पर भी तरह तरह के बोझ आते हैं,
آپ پر بھی آتے ہیں, مقدسین اس میں شامل ہیں, عام لوگ شامل ہیں, کوئی شخص بھی مبرہ نہیں ہے. اور اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو طرح طرح کے بوجھ ملیں گے. جو جسمانی اور دنیاوی بوجھ ہیں اس میں تکالیف ہیں, اس میں بیماریاں ہیں, اس میں گھریلو پریشانیاں ہیں. بڑے بڑے اچھے خاندان ہوتے ہیں, میاں بیوی میں بہت محبت ہوتی ہے, تلخیاں آ جاتی ہیں. بہت سارے والدین اور بچوں کے رشتوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے, بہن بھائی کے رشتے میں کھچاؤ آ جاتا ہے, شوہر اور بیوی کے رشتے میں کھچاؤ آ جاتا ہے, اور یہ بوجھ ایک ان کے اوپر رہتا ہے. پھر بہت ساری دکھ اور پریشانیاں ہیں. کسی کے عزیز جس سے بہت کوئی محبت کرتا ہو تو اس کے مر جانے کا صدمہ اور بوجھ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. مارتھا اور مریم کے اوپر بوجھ طاری ہو گیا. پہلے بیماری کا بوجھ تھا, بعد میں بھائی کے مر جانے کا بوجھ. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر نسل آدم کے ہونے کے ناطے سے کوئی مقدس آدمی ہو یا عام آدمی ہو, کوئی شخص بھی دنیا کے اندر طرح طرح کے بوجھ جو ہیں ان سے مبرہ نہیں ہے. اور پھر مینٹلی جو برڈن ہے, ذہنی بوجھ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ, وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. اور اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دماغ سے, ذہن سے, آپ کے برین سے, آپ کے دماغ سے. آپ مایوس ہو جاتے ہیں, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ غمگین ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ذہنی جو بوجھ ہے یہ بھی لوگوں پر طاری ہوتا ہے. اور آج تو دنیا کے اندر زیادہ تر لوگ اسی بوجھ کے نیچے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اور اسی ذہنی بوجھ میں اگنورنس بھی آتی ہے. یعنی گویا آپ کہیں مہمان گئے, کسی نے آپ کو اگنور کر دیا, آپ پورا ہفتہ آپ کے دماغ پر یہ چیز چھائی گئی, اوہ میری بے عزتی ہو گئی ہے. آپ کے ذہن پر یہ چیز بوجھ بن گئی ہے کہ مجھے اگنور کیا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ آپ کے اوپر کیا بن گیا؟ بوجھ, ذہنی بوجھ بن گیا, آپ کو اگنور کیا گیا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر بوجھ بن جاتی ہیں, آپ کے ذہن کے اوپر بوجھ بن جاتی ہیں, آپ کے بدن پر بوجھ بن جاتی ہیں. پھر اسی طرح معاشی بوجھ بھی ہیں, پھر اس طرح جو روحانی بوجھ بھی ہیں, گناہ کا بوجھ, گناہوں کی معاف نہ ہونے کا بوجھ. اور اس طرح اگر میں ان بوجھ کی کائنز بتاتا رہوں تو بے شمار بوجھ ہوں گے, روحانی, جسمانی, ذہنی, معاشرتی. ان تمام بوجھ نے آج دنیا کے اوپر کیا رکھا ہوا ہے؟ غلبہ رکھا ہوا ہے. اور آپ یہ فیل نہ کریں کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ مقدسین بھی اس بوجھ کے نیچے رہے. یہ بوجھ ہر ایک پر آتا ہے. اب جو مقدسین ہیں, جو خدا کی پیروی کرتے ہیں, ان کو حل بتایا گیا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حل کیا ہے. یہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ کیا کریں؟ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. اپنا بوجھ کس پر ڈال دے؟ خداوند پر ڈال دے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر طرح طرح کے بوجھ آتے ہیں, فکریں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, اور غربت اور مالی پریشانیاں آتی ہیں. ہم خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا ان کو دور کر. خدا کیا کہتا ہے؟ بھائی عہد پڑھیے, کوئی سمجھ آئیے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں خدا دور کر, خدا کیا کہتا ہے؟ اپنا بوجھ ڈال دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کی ریکوائر کیا ہے؟ پرسنل ایفرٹس, ذاتی طور پر ہمیں کوشش کرنی ہے, عمل کرنا ہے. اور عمل کا نام کیا ہے؟ یہ کہ ڈال دے. اب فرض کرو کہ
میرے پاس یہ کوئی بڑے بوجھ کی زیادہ ویٹ والی چیز ہو جو بہت زیادہ ہو اور میرے یہ سر پر ہے. اب میں کانپ رہا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت وزنی چیز ہے تو کچھ دیر کے بعد میری گردن ٹوٹ جائے گی. تو ایک شخص دور کھڑا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو یا مجھ پر ڈال دو. اب وہ زبردستی تو چھین نہیں رہا, یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر کھڑے رہو, ادروائز مجھے اس کو کیا کرنا ہے کہ دوسرے کے اوپر ڈال دینی ہے, یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص اس کو کیا کرتا ہے, اٹھا سکتا ہے, اس کے پاس قابلیت ہے. اس لیے جب مجھے یہ آواز دے رہا ہے کہ مجھ پر ڈال دو تو یہ میرا ایکشن ہے, میرا اپنا عمل ہے, یہ میری کوشش ہے کہ میں اس بوجھ کو اس پر ڈال دوں. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دے. آج بہت سارے لوگ ایماندار ہیں لیکن اپنا بوجھ یسوع پر ڈالنے میں ناکام ہیں. ان کی پریشانیوں سے, ان کی دکھوں سے, ان کی مشکلات سے, فکروں سے رہائی اس لیے نہیں ہے کہ وہ خدا کی بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. دعا کرتے جا رہے ہیں لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ نہیں رہے. خدا کہہ رہا ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے, میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے کہ جو چیز مجھ پر بوجھ بن گئی ہے, وہ بیماری بوجھ بن گئی ہے, غربت بوجھ بن گئی ہے, گھریلو پریشانیاں بوجھ بن گئی ہیں, ذہنی اور بدنی بیماریاں بوجھ بن گئی ہیں, جو مسائل بوجھ بن گئے ہیں, میں کیا کروں کہ میں ان کو خداوند پر ڈال دوں. یہ خدا کا حکم ہے. بہت دفعہ یہ ڈال دے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ہم اپنی پریشانیوں, غربت میں, بیماری میں, مایوسی میں اور دیگر طرح کی ساری ناکامیوں میں اپنا بوجھ خداوند پر نہیں ڈالتے. کس پر نہیں ڈالتے؟ بولے ذرا, کس پر نہیں ڈالتے؟ خداوند پر نہیں ڈالتے. آپ کسی انسان پر ڈال دیتے ہیں. اب دیکھیں جو بوجھ میں نے ایگزامپل دی کہ وہ بوجھ جو میں نے اپنے سر پر رکھا ہے وہ اگر زیادہ ہیوی ہے تو میں کسی ایسے شخص پر ڈال دوں جو مجھ سے بھی مرا ہوا ہے تو وہ میرا بوجھ اٹھائے گا. پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ بوجھ جس پر میں ڈال رہا ہوں وہ اس قابل ہے کہ میرا بوجھ اٹھا سکے. جانکاری کرنی ہے. تو آپ انسانوں پر بوجھ ڈالتے ہیں جو انسان آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. جو انسان خود مارا ہوا ہے, بوجھ سے خود دبا ہوا ہے, وہ آپ کا سہارا کیا بنے گا, وہ آپ کا بوجھ کیا اٹھائے گا جو خود بوجھ کے نیچے کانپ رہا ہے. کیونکہ ہر شخص بوجھ کے نیچے کیا کر رہا ہے, کانپ رہا ہے. گناہ کا بوجھ, بیماری کا بوجھ, غربت کا بوجھ اور دیگر طرح کے بوجھ کے نیچے آج ہر انسان کانپ رہا ہے. اور آج آپ اپنا بوجھ کسی کانپتے ہوئے انسان کے اوپر ڈالیں جو خود کانپ رہا ہے, وہ خود بوجھ سے تھک گیا ہے. وہ آپ کو کیا سہارا دے گا, وہ آپ کو کیا تسکین دے گا, وہ آپ کو کیا تسلی دے گا. اس لیے خدا کا کلام غور سے سنے اور سمجھے. اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. تو پہلے یہ جانکاری کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا اس قابل ہے؟ ہاں. کیسے؟ کیونکہ وہ کیا ہے, خالق ہے, کائنات کا مالک ہے. عام انسان سے لے کر بادشاہ تک کا دم اس کے اختیار میں ہے. جب چاہے کسی کا دم نکال لے. وہ اس قابل ہے کہ آپ کا بوجھ اتار سکے. وہ اس قابل ہے کیونکہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے.
وہ اکیلا خالق ہے اور وہ میرا اور آپ کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیسے، اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ خدا اس قابل ہے تو پھر کیسے بوجھ ڈال دیں؟ طریقہ کوئی ہوگا نا. آپ سوچیں گے میرے بوجھ کو میں کیسے خدا پر ڈال دوں. نئے عہد نامہ میں مسیح یسوع، آپ کو یاد آیا ہوگا کیا کہا اس نے؟ اے تھاکے ماندے بوجھ کے کتنے لوگوں؟ سب لوگوں. اے تھاکے ماندے بوجھ کے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں حقیقی آرام دوں گا. بچوں، بڑوں، بوڑھوں کو جو بوجھ کے نیچے کرا رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے اے سب تھکے ماندے بوجھ کے سب دبے لوگوں میرے پاس آؤ. کیسے آئے؟ کیسے بوجھ خدا پر ڈال دیں؟ یہ بھی سوال ہے. تو بائبل مقدس میں آئیں، چند ایک حقائق پر غور کریں گے، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کیسے ہم اپنا بوجھ خدا پر ڈال سکتے ہیں. خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں حنا ہر سال ہیکل میں آتی ہے اور اس کی جو سوکن ہے وہ ہر دفعہ اسے ستاتی ہے، اور وہ خصوصاً جب وہ یروشلم میں آتے تنگ کرتی اور وہ روتی ہے. اس بار اس نے فیصلہ کیا، ذرا غور سے، کہانی آپ کو میں سے پڑھتا نہیں ہوں، آپ سیمول کی کتاب آپ سب جانتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں. اس سال اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے گی. کیسے ڈالتی ہے؟ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں مضبوط ایمان کے ساتھ اور دعا کے ساتھ. لکھا ہے خدا کے کلام میں اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، اور وہ خدا کی ہیکل میں آئی اور وہاں وہ کسی کو بلیم نہیں دیتی، ایلی کہن کو یا دیگر کہنوں کو، بس وہ خدا کے حضور بدل و جا دعا کر رہی ہے اور دعا ایمان کے ساتھ کر رہی ہے، کیونکہ دعا کرنے کے بعد لکھا ہے اب اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس اس نے دعا کی ہے. تو حیران ہوں گے آپ، کیا دعا کے بعد اس نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا کہ اسے کچھ خوشخبری مل گئی؟ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ خوشخبری ملی، ہم مٹھائی بانٹ رہے ہیں. ابھی تو وہ ہیکل کے اندر ہے، بس اس نے بدلو جان اپنا بوجھ دعا کے وسیلہ سے اور ایمان کے وسیلہ سے خدا پر ڈال دیا. ایلی کہن اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ دکھی عورت اپنا بوجھ خداوند پر ڈال رہی ہے. کہن کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اسے سمجھانا پڑا. وہ اسے سمجھتا ہے یہ نشے کی حالت میں ہے، لیکن وہ کہتی ہے اے میرے مالک مجھے ایسا نہ کہہ، میں نشے میں نہیں ہوں، میں تو اپنی فکروں کا بوجھ خداوند پر ڈال رہی ہوں. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اس نے اپنا سارا بوجھ خدا پر ڈال دیا اور اس کے بعد اٹھی، ابھی کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کرایا، لیکن لکھا ہے اس دعا کے بعد اس کا چہرہ اداس نہ رہا. پر اعتماد ایمان کے ساتھ اور بے ریا دعا کے ساتھ اس نے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیا، اور اگلے سال خدا نے اس کو کیا دیا؟ بیٹا دیا. میرے عزیزو، ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا خدا
زمین آسمان کا خالق و مالک ہے. ہمارا خدا وعدوں کا صادق القول ہے. جو لوگ ایمان اور دعا کے ساتھ اپنا بوجھ اس پر ڈالتے ہیں ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. حنا کئی سال پہلے بھی آتی رہی، لیکن اس دفعہ اس کا تجربہ کیا تھا؟ تبدیل تھا. اس دفعہ اس نے شوہر کے ساتھ یا دیگر کے ساتھ بوجھ کو شیئر کرنے کی بجائے اس نے خدا پر اپنا بوجھ ڈال دیا، اور خدا نے اسے کیا کیا ہے؟ سنبھالا. میرے عزیزو، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب دانیل کے خلاف اس کے دشمنوں نے اسے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا، آئین پاس ہو گیا، تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں دانیل نے یہ بوجھ کس پر ڈال دیا؟ خدا پر ڈال دیا، مضبوط ایمان کے ساتھ اور دعا میں ٹھہر کر. لکھا ہے جب خاص آئین اسے مار ڈالنے کے لیے، اسے پتہ چل گیا کہ مجھے مار ڈالنے کے لیے یہ آئین بنا دیا گیا ہے، بادشاہ نے پاس کر دیا ہے، وہ حسب معمول دعا کرتا رہا اور اپنا بوجھ کس پر ڈال دیا؟ خدا پر ڈال دیا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا. خداوند نے اسے سنبھالا، اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور بادشاہ کو بھی تسلیم کرنا پڑا اور دشمنوں کو موت کا سامنا کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے نبی نے اپنا بوجھ کس پر ڈال دیا؟ خدا پر ڈال دیا. جب ہم اپنا بوجھ خدا پر ڈال دیتے ہیں وہ ہمیں سنبھالتا ہے. مارتا اور مریم شکوہ کر رہی ہیں، اے خدا تو یہاں ہوتا ہمارا بھائی نہ مرتا. اب بیمار تھا بھائی، اب وہ مر گیا، تو یہ موت کا بوجھ ان پر سوار ہو گیا. جب مسیح خدا نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، کیا تم اس پر ایمان رکھتی ہو؟ اس نے کہا ہاں. ایمان لا کر اپنا بوجھ خدا پر ڈال دیا. خدا یسوع سے نے کہا اے لازر قبر سے باہر آ جا. جب ہم اپنا بوجھ خدا پر ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے. اور جب ہم اپنا بوجھ خداوند پر نہیں ڈالتے تو پھر خدا نہیں سنبھالتا. ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ ہم خدا پر بلیم دیتے ہیں، لوگوں پر بلیم دیتے ہیں. میں بہت دفعہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خامیاں، اپنے گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں. خدا کے بندہ داؤد کی صفت کیا ہے؟ جب نبی نے بتایا اشارتاً، کھل کے نہیں بتایا، تو خدا کے بندے نے خود مان لیا میں نے خدا کا گناہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ ہے. خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم ان بوجھ کے نیچے خدا پر الزام لگاتے، ہم لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، لیکن اپنا گناہ نہیں مانتے کہ ہم نے ان بوجھ کو خدا پر نہیں ڈالا. اگر ہم اپنے بوجھ کو غربت کا، بیماری کا، طرح طرح کی پریشانیوں کا، گھریلو پریشانیوں کا بوجھ خدا پر ڈالے تو میرا اور آپ کا خدا قادر مطلق ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. آج ہماری مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا بوجھ خداوند پر نہیں ڈالتے. مسیح خداوند کے پاس آئے اور اپنا بوجھ اس پر کیا کریں؟ ڈال دیں. مضبوط ایمان کے ساتھ، ریکویسٹ کے ساتھ، دعا کے ساتھ، التجا کے ساتھ، تو وہ آپ کو سنبھالے گا. دو طرح سے سنبھالے گا، یا تو اس بوجھ کو، اس برڈن کو ریموو کر دے گا، ہٹا دے گا، یا پھر اس بوجھ کو برداشت کرنے کی آپ کو کیا دے گا؟ طاقت. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا کے بندہ پالوس نے التجا کی، اے خداوند یہ بیماری کا بوجھ مجھ سے ہٹا دے.
جواب آیا نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، یعنی یہ بوجھ ریموو نہیں کروں گا بلکہ میں تجھے طاقت دوں گا، جب جب یہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا میں تجھے طاقت زیادہ دوں گا تاکہ تو اس بوجھ کو کیا کر سکے۔ اور پھر خدا کا بندہ یہ کہنے والا ہوا جب میں کمزور ہوتا ہوں تب میں زور آور ہوتا ہوں، کیونکہ اس نے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیا، وہ خدا اس بوجھ میں اس کو طاقت دیتا ہے تاکہ اس بوجھ کو کیا کر سکے، برداشت کر سکے۔ یہ ہم دونوں کام نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کو بھی حکم دیتے ہیں، اب خدا کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ریموو کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، یا آپ کو طاقت دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، آپ برسوں سے مسیحی ہیں یا پھر دیگر لوگ بھی جو اس کلام کو سنتے ہیں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ برسوں سے اپنی دکھوں کے بوجھ کے نیچے گرا رہے ہیں، آپ کی زندگی میں اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، پریشانیوں، دکھوں، بیماریوں نے آپ کو دبا رکھا ہے اور آپ اپنی زندگی سے اجیرن ہیں، تو سنیے آج خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے۔ میں پھر دوبارہ کہوں گا، یہ پرسنل ایفرٹس ہے، ذاتی کوشش ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اپنا بوجھ دعا کے وسیلہ سے، مضبوط ایمان کے وسیلہ سے خدا پر کیا کریں، ڈال دیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ برسوں سے آپ کے اوپر اگر طرح طرح کے بوجھ ہیں، ذہنی بوجھ، جسمانی بوجھ، دنیاوی بوجھ، روحانی بوجھ، تو آج ان تمام بوجھ کو یسوع پر ڈال دے، وہ آپ کو کیا کرے گا، سنبھالے گا۔ مسیح خداوند کے پاس ایک عورت آئی، روحانی بوجھ اس پر تھا، وہ عورت گناہگار تھی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مشہور گناہگار عورت تھی، لیکن جب اس نے اپنی زندگی میں وہ گناہ کرتی رہی، ایک دن اس کو خیال آیا کہ اس کے اوپر گناہ کا بوجھ ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت نے یہ ارادہ کیا کہ آج وہ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے گی، وہ اسے سنبھالے گا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ، خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا کے لوگ خدا تعالیٰ کے کلمے کو جو جسم کی حالت میں ہے اسے دیکھ سکے، کیونکہ انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے کلمے کو جسم دیا اور وہ اس دنیا میں آیا تاکہ دنیا اسے دیکھ سکے، اس کے پاس آ سکے۔ اس عورت نے بھی سوچا جو برسوں سے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر تھا، کوئی اتارنے والا نہیں تھا، یہ اس خداوند کے پاس، خدا کے کلمہ کے پاس آئی اور گر کر ایمان کے ساتھ اور دعا میں اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیا۔ خداوند نے اسے سنبھالا، کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، اب صرف دعا کریں کہ خدا میرا بوجھ لے لے، اے خدا میری یہ پریشانی دکھ دور کر، تو کرتے رہو۔ خدا کیا کہہ رہا ہے آپ اس کی سمجھ نہیں رہے ہو۔ اب خدا زبردستی آپ کا بوجھ چھینے تو پھر انسان کی فریڈم کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اگر خدا انسان کی فریڈم ختم کرتا تو عدن میں گناہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ گناہ اس لیے ہو گیا یا ہوا کہ خدا نے انسان کو فریڈم دی ہے، اس کی آزادی ہے، جو دل چاہے کرے، اور خدا اس فریڈم کو اپنی طاقت سے ختم نہیں کرتا۔ آپ کا دل چاہتا ہے تو اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو، نہیں چاہتا تو نہ ڈالو۔
لیکن خدا اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ بوجھ کے نیچے رہنے والوں اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دو. آج میں اور آپ اپنا اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے. اگر بیماری کا بوجھ ہے خداوند پر ڈال دے, غربت کا بوجھ ہے خداوند پر ڈال دے, کوئی اور ذہنی اور دیگر بیماری ہے اس کو خداوند پر ڈال دے, کوئی گناہ ہے جو چھوٹتا نہیں اس کا بوجھ بھی خداوند پر ڈال دے, وہ آپ کو سنبھالے گا اور کہے گا جا تیرے سارے گناہ معاف ہوئے. وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا, یہ وعدہ ہے اس کا. اگر آپ اپنا بوجھ خداوند پر ڈالتے ہیں اس کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اپنا بوجھ فکروں بیماریوں دکھوں کا بوجھ ایمان کے ساتھ دعا کے ساتھ خداوند پر ڈال دیں گے, خدا ان کو سنبھالے گا اور ان کو جنبش نہیں کھانے دے گا. جتنی مثالیں میں نے دی ان لوگوں کو خدا نے جنبش نہیں کھانے دی. حنا کو خدا نے مایوس نہیں ہونے دیا, دانیل نبی کو خدا نے مایوس نہیں ہونے دیا, اس گنہگار عورت کو خدا نے مایوس نہیں ہونے دیا. آپ کو بھی مایوس نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کیا ہے؟ وعدہ ہے. اور خدا انسان نہیں ہے کہ وعدے کر کے کیا کرے, یا تو مکر جائے اور یا پھر ایک اور طریقہ ہے کہ بھائی سوری یہ میرے بس میں نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت لوگ وعدے کرتے ہیں لیکن وعدوں میں یا تو مکر جاتے ہیں یا پھر سچ میں ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو نبھا سکے. حالات بدل جاتے ہیں اور حالات کے بدلنے سے ان کے اختیار میں وہ نہیں رہتا. لیکن میرا خدا ایسا نہیں ہے, بائبل مقدس کا خدا ایسا نہیں ہے کہ اپنے وعدوں سے مکر جائے, ایسا نہیں ہے کہ حالات اسے مجبور کرے کہ وہ وعدے پورے نہ کرے. ہمارا خدا ایسا نہیں ہے, نہ تو وہ اپنے وعدوں سے مکرتا ہے اور نہ ہی حالات اسے وعدے پورے کرنے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں, نہیں بن سکتے. تو لہذا اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ جب ہم جس پر بوجھ ڈال رہے ہیں وہ ہمارا بوجھ اٹھانے کے قابل ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ مجھ پر بوجھ ڈال دو میں سنبھالوں گا. تو پھر آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنا اپنا بوجھ آج کیا کریں, خداوند پر ڈال دیں. یہ فرشتے نہیں ڈالیں گے, فرشتے پکڑ کر نہیں ڈال دیں گے, یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. اگر آپ مزید بوجھ کے نیچے کچھ اجیرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی فریڈم ہے, لیکن خدا کا پاک روح آج مجھے اور آپ سب کو کہتا ہے کہ اپنا اپنا بوجھ کیا کرو, خداوند پر ڈال دو, ایمان کے ساتھ, اعتقاد کے ساتھ اور دعا کے ساتھ. اور پھر یقین رکھو کہ ہمارا خدا وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور یقیناً اس کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اس پر بوجھ ڈال دیں گے وہ ان کو آرام دے گا, ان کو سنبھالے گا. دو صورتوں میں, یا اس بوجھ کو ہٹا دے گا یا اس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت اور دے گا. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ آج ہم اپنے بوجھ خداوند پر ڈال دیں. آمین. خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک نام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی.